अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। अगर कोई और मुल्क होता और उस मुल्क में अब से बहुत घंटों पहले एक रियासती इदारे के सरबराह ने बाकायदा सबूत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, अपनी बेबसी जाहिर की होती, अपने मुलाजमीन के लिए लड़ने का इस तरह अज़म किया होता, सबूत दिए होते, तो शायद बहुत कुछ हो चुका होता। मगर पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी क्या हुआ, क्या रिस्पांस आया, हुकूमती इदारों ने क्या रिस्पांस दिया, रियासती इदारों ने क्या रिस्पांस दिया, नहीं पता। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने आज मीडिया के सामने अपनी शिकायतों का अनबार लगा दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अबसार आलम इख्तियार के मामले पर बेबसी पर बरहम नजर आए। अपने मुलाजमीन को जो धमकियां मिल रही हैं, जिसके सबूत भी शेयर किए गए, जो हम आपके सामने रखेंगे, उसके हवाले से भी बेबस नजर आए। उनका कहना था कि पैमरा के एक्शन पर अदालतों से हुक्म इम्तना ले लिया जाता है। अमली तौर पर पैमरा का इख्तियार हाई कोर्ट के पास चला गया है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से शो कॉज नोटिस पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। अबसार आलम ने यहां तक कह दिया कि अगर इख्तियार सबको अपने पास रखना है तो पैमरा को बंद कर दें। चेयरमैन पैमरा ने दादोशुमार बताते हुए कहा कि पैमरा ने जो 357 एक्शन लिए, उनमें से 337 अदालत में चैलेंज कर दिए गए। अबसार आलम ने बताया कि पैमरा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पैमरा मुलाजमीन को धमकियां मिल रही हैं, इदारे को काम करने नहीं दिया जा रहा, धमकी आमेज कॉलें आ रही हैं। उन्होंने वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि मामले की तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने धमकी आमेज कॉल की रिकॉर्डिंग भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सुनाई। अब ये एक शख्स, कॉल पर एक शख्स ने पैमरा ऑफिसर को किस तरीके से धमकियां तरीके से मजबूर करता रहा, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में होती हैं, मगर 10 घंटे बाद इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद क्या एक्शन हुआ है, किसने क्या एक्शन लिया है, वो हैरानकुन आपको नजर आएगा जब आप ये कॉल सुनेंगे, जिसमें एक शख्स पैमरा के ऑफिसर को कॉल करके चैनल को खुलवाने के लिए किस किस्म की धमकियां दे रहा है। जरा सुनिए। एक तो मैंने आपसे ये कहना था, कल आपने अच्छा नहीं किया मतलब चैनल बंद करा के। आपको मैंने बताया था कि चैनल बंद नहीं कराना, ठीक है। उसके भी हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आ गए। वो जिस स्पीड से आपने बंद कराया था ना, उससे ज्यादा स्पीड से आपने खुलवाना है। आप ठीक है, समझ आ गई है। अगले 5 मिनट में केबल ऑपरेटर्स को मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि आपकी कॉल उन्हें आई है खोलने के लिए। नहीं, नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बेसिस है, वो कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल्स बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। ये नवाज शरीफ ने कल चले जाना है, खा के फेंकना है बाहर। नहीं, मैंने कल भी तो जगह नहीं होगी। फिर मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी, हमें तो जो ऑर्डर मिला था ना, हमने सिर्फ कन्वे किया है। कहीं पर ऑर्डर को छोड़े, आप ज्यादा शाके वफादार बनने की कोशिश करें। मेरी बात तो सुन ले। अभी आप करें और चैनल ऑपरेटर्स को कॉल करें, ठीक है। 5 मिनट में अगले कॉलें शुरू हो जानी चाहिए आपकी। और सबसे पहले ग्लोबल वाले को कॉल करें, जुपिटर वाले को। चले मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं कंफर्म करूंगा आपकी कॉल अगर नहीं आती तो फिर आपने बराए मेहरबानी गिला नहीं करना कि मेरी टांगें टूट गई हैं, मेरा मुंह फट गया कहीं से। ठीक है जनाब। और आजकल वैसे भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है, कोई गाड़ी टक्कर शक्कर मार गई तो उसका भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है जनाब, समझ आ गई आपको बात? कौन शख्स है जो रियासती इदारे के एक मुलाजिम को इतने धड़ल्ले से धमकियां दे रहा है, मुंह फटने की, टांगें टूटने की, और स्ट्रीट क्राइम तो होता रहता है, कोई गाड़ी आके मार देगी, इस किस्म की। वजीर आजम के हवाले से कह रहा है कि इसको तो हम निकाल बाहर फेंकेंगे, उसके बाद इसे तो निकाल बाहर फेंका जाना है, उसके बाद देख लिया जाएगा। खुद कह रहा है कि उस केबल ऑपरेटर को कॉल करो, और मैं उस केबल ऑपरेटर को कॉल करके फिर पूछूंगा कि तुम्हारी कॉल गई थी या नहीं गई थी। रियासती इदारे को कौन कह रहा है, इसकी तहकीकात होगी। उस केबल ऑपरेटर से भी, इस गवर्नमेंट ऑफिसर से भी, जो रियासती इदारे का ऑफिसर है, इससे भी तो पता चल जाएगा। जब चेयरमैन पैमरा ने सारी बातें आवाम के सामने रख दी हैं और उन्होंने आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम से अपील की है, तो ये तहकीक अब किस हद तक होना लाजमी है। क्योंकि हैरत की बात है कि बातचीत का माहौल बता रहा है कि वो शख्स पैमरा ऑफिसर से पहली बार रब्ता नहीं कर रहा। वो कह रहा है इस कॉल में कि आपसे मैंने पहले भी कहा था, कल भी बात हुई थी, तो किस में इतनी जरूरत है कि पैमरा ऑफिसर को बार बार कॉल करके धमकियां दे रहा हो और कह रहा हो कि मैं केबल ऑपरेटर से भी कंफर्म करूंगा और नवाज शरीफ को निकाल बाहर फेंका जाएगा कुछ अरसे में। ये कौन है? अबसार आलम ने कहा कि उनके पास इस तरह के मजीद ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं और इदारे के मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जा रहा है जिसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूं कि मैं अपनी टीम मेंबर्स का उनको प्रोटेक्ट करूं। ये सिर्फ एक चीज़ आपको सुनवाई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इतलात हैं, एविडेंस भी है
اور ہم وقتاً فوقتاً جہاں پہ ہمیں بتانا چاہیے ہم بتاتے بھی رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل کونے سے لگا دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ان حالات میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چیئرمین پیمرا نے کسی چینل کا نام نہیں لیا، وہ متعدد بار کہتے رہے کہ ہم نے تو وہی کیا جو وزارت داخلہ کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا، ہم نے تو اس معاملے میں صرف پوسٹ آفس کا کام کیا، اور گزشتہ دنوں کون سا چینل بند ہوا جس کے لیے اس طریقے سے دھمکیاں ملتی رہی کہ دوبارہ کھولو، جبکہ وہ آفیسر بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو جو احکامات آئے وہ کیے۔ چیئرمین پیمرا بھی کہہ رہے ہیں بغیر نام لیے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے ہم نے تو پوسٹ آفس کا کام کیا۔ نام نہیں لے رہے تھے، نہ ہی جو آڈیو ریکارڈنگ سنوائی اس میں کسی چینل کا نام واضح ہو رہا ہے، لیکن وزارت داخلہ نے گزشتہ دنوں ایگزیکٹ کے چینل کا لائسنس سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا تھا، اور اس منسوخی کے بعد چینل بند کیا گیا، جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا، اور یہ ریکارڈنگ اسی بندش کو روکنے اور چینل کو کھلوانے کے لیے کی گئی فون کال کی ہے۔ پیمرا ذرائع کے مطابق ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کا لائسنس پہلی بار 2013 اور پھر 2016 میں منسوخ کیا گیا۔ پیمرا ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری بار ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کے معاملے پر عدالت نے وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی، اور وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کلیئرنس مسترد کر دی۔ پیمرا ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر انہیں مختلف کیسز کی وجہ سے اس معاملے پر عمل درآمد میں 1 سال کا وقت لگ گیا۔ پیمرا ذرائع کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ ٹی وی چینل کے معاملے پر ادارے نے عدالتی احکامات پر عمل کیا اور قواعد کے مطابق لائسنس منسوخ کیا جو ان کی ذمہ داری تھی۔ پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے، اس وقت چیئرمین پیمرا ایک ایسی بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں جو اپنے احکامات پر کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں، پھر اپنے ملازمین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان احکامات پر بھی عمل کریں جو عدالت کے تحت اور وزارت داخلہ کے تحت ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے ملازمین کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا منہ توڑ دیا جائے گا، اور حکومت کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے اور وزیر اعظم سے۔ صورتحال پاکستان میں یہ ہے، لیکن امریکہ میں ایگزیکٹ کے حوالے سے چونکا دینے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس امریکہ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی حکام کی قید میں ملزم عمیر حامد کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو چونکا دینے والی ہیں۔ پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا، کیس آگے نہیں بڑھ رہا، مگر عمیر حامد نے جو باتیں امریکہ میں کی ہیں ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہیں کہ پاکستان میں جن دنوں جعلی ڈگری کیس ختم کیا جا رہا تھا، ان دنوں میں امریکہ میں جعلی ڈگری کیس میں اہم گرفتاری ہوئی۔ ایگزیکٹ کے وائس پریزیڈنٹ عمیر حامد کو امریکہ میں ایک سٹنگ آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ ایک کوآپریٹو وٹنس نے عمیر حامد سے رابطہ کیا اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی گرفتاری کی تفصیلات حیران کن ہیں، مگر گرفتاری سے اعتراف جرم کے درمیان کیا کچھ ہوتا رہا وہ مزید حیران کن ہے۔ عمیر حامد گرفتاری کے بعد جرم تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا، مگر پھر جرم تسلیم کر لیا، اعتراف جرم کر لیا امریکی عدالتوں میں۔ اس حوالے سے روزنامہ ڈان میں خرم حسین نے تفصیلی رپورٹ تیار کی جو روزنامہ ڈان میں شائع بھی ہوئی۔ مقدمے کے دوران ایگزیکٹ کے وقاص عتیق اور شعیب شیخ کی 3 جعلی کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا اس مقدمے کے دوران امریکہ میں، جن کے ذریعے ایگزیکٹ کے فنڈ چھپائے گئے۔ تحقیق کے دوران جعلی فراڈ میں ملوث مزید 4 نام بھی سامنے آئے، جس کے مطابق گرفتاری کے وقت عمیر حامد نے پولیس کو بتایا کہ وہ کوآپریٹو وٹنس ایگزیکٹ کے پیسے لینے آیا تھا۔ حکام نے عمیر حامد سے 2 لوگوں کے نام پوچھے۔ عمیر حامد نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں جانتا ہے، وہ ان سے 1 ہفتے پہلے ہی ملا تھا۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے یہ دونوں افراد ایگزیکٹ کے سی ای او شعیب شیخ کے رشتہ دار ہیں، جو انہیں شروع ہی سے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ڈان کی خبر میں تفصیل سے بتایا گیا کہ عمیر حامد کی گرفتاری اور اعتراف جرم کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا۔ ملزم عمیر حامد نے ابتدا میں گرفتار کرنے والے افسر کے سامنے اعتراف جرم کر لیا، شروع میں ہی گرفتار ہوتے ہی اعتراف جرم کیا اور تمام باتیں مان گیا۔ پھر گرفتاری کے بعد جب مزید پوچھ گچھ ہوئی تو ابتدا میں عمیر حامد اپنے جرم سے انکار کرتا رہا، پھر اس نے امریکہ کے مہنگے ترین وکلا کی خدمات حاصل کی۔ ان مہنگے وکلا کی فیس کہاں سے آتی رہی، یہ سوال بھی کیس کے دوران اٹھا، کون ادا کرتا رہا؟ اس حوالے سے عمیر حامد کے وکلا نے عدالت کو تحریری طور پر بتایا، خود اس کے وکلا نے، کہ عمیر حامد کا خاندان ان کے قانونی اخراجات ادا کرے گا، مگر یہ ممکن ہے کہ تیسری پارٹی عمیر حامد کا قانونی خرچ اٹھا رہی ہو۔ یہ خود عمیر حامد کے وکلا نے کہا کہ کہہ تو یہ رہے ہم سے کہ ان کا خاندان کرے گا، مگر ممکن ہے کہ کوئی تیسری پارٹی اس کے پیچھے ہو۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی خرم حسین کی خبر کے مطابق اتنے بھاری اخراجات عمیر حامد کے خاندان کے لیے اٹھانا مشکل تھے، اس لیے ممکن ہے کہ اخراجات کہیں اور سے اٹھائے گئے۔ خود عمیر حامد نے بھی عدالت کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خاندان اس کے قانونی اخراجات ادا نہیں کر سکتا۔
وہ خود کہہ رہا ہے عدالت کے سامنے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خاندان یہ قانونی اخراجات ادا نہیں کر سکتا. خود اس کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ کہہ تو رہے ہیں کہ خاندان کی طرف سے ہے مگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کے پیچھے ہے. پھر اسے وکیل نے ادائیگی کے ذرائع کے بارے میں بتا دیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا خاندان اخراجات ادا نہیں کر سکتا. ڈان اخبار کی خبر کے مطابق عمیر حامد کے اعتراف جرم سے پہلے تک وہ جارحانہ انداز میں اپنا دفاع کرتے رہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, مگر جب بھی عدالت جاتے امریکی حکام کی طرف سے ٹھوس شواہد پیش کیے جاتے. امریکی حکام کی طرف سے پہلے 25 آڈیو ریکارڈنگ پیش کی گئیں, پھر 1100 سے زائد دستاویزات پیش کی گئیں, پھر عمیر حامد کے بینک میں پیسے جمع کرانے کی ویڈیو بھی پیش کی گئی. اتنے ٹھوس شواہد کے بعد بالآخر عمیر حامد نے اعتراف جرم کر لیا اور مانا عدالت کے سامنے. اس سے پہلے گزشتہ ماہ عمیر حامد نے امریکی عدالت کے سامنے اعتراف جرم کیا. 21 دسمبر کو عمیر حامد کو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جعلی ڈگری کیس میں $140 ملین کا چارج کیا اور خبریں سامنے آئیں کہ عمیر حامد کو 21 جولائی 2017 کو سزا سنائی جائے گی جو 20 سال قید تک ہو سکتی ہے. گزشتہ ماہ جاری ہونے والی امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق قائم مقام امریکی اٹارنی برائے جنوبی ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کا کہنا ہے کہ عمیر حامد نے پاکستان میں بیٹھ کر امریکی صارفین سے دھوکے کے ذریعے کروڑوں ڈالرز بٹورنے میں معاونت کا اعتراف کیا. یہ رقم ہائی سکولز اور کالجز میں داخلے اور ڈگری کے حصول کے لیے دیے تھے, لیکن ان سکولز اور کالجز کا وجود ہی نہیں تھا. پریس ریلیز مزید کہتی ہے کہ ایگزیکٹ ڈپلوما مل اسکینڈل میں عمیر حامد نے شاہ خان اور شاہ کی عرفیت اختیار کی اور دیگر کے ساتھ مل کر بڑا تعلیمی ڈپلوما کا پروگرام پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے چلایا. ایگزیکٹ نے تقریباً 350 جعلی ہائی سکولز اور یونیورسٹیوں سے الحاق کا دعویٰ کیا. 2014 کے بعد سے مختلف اوقات میں ایگزیکٹ کو یومیہ تقریباً 5000 فون کالز موصول ہوئیں جن میں لوگوں نے ایگزیکٹ کی پروڈکٹس اور ان جعلی تعلیمی اداروں میں داخلے کی خواہش ظاہر کی. پریس ریلیز کے مطابق جب صارفین ایگزیکٹ کے سیلز نمائندے سے سکولز کے پتے سے متعلق دریافت کرتے تو ان کو یہ ہدایت تھی کہ وہ جعلی پتے بتائیں. ایگزیکٹ کے جعلی ڈگری اسکینڈل کا یہ معاملہ مئی 2015 میں سامنے آیا اور اس خبر کے سامنے آنے پر وزیر داخلہ چودھری نثار FIA حرکت میں آئے. ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی, کیسز بنے, عدالتوں میں سماعتیں ہوئیں. 15 مہینوں تک یہ تمام سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ اور ان کے ساتھی وقاص عتیق کی ضمانت ہو گئی. وہ لوگ جو جعلی ڈگری اسکینڈل میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے اب بھی بن رہے ہیں. جیسے جیسے امریکہ میں کیس سامنے آ رہا ہے, کل ڈان میں چھپنے والی رپورٹ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا جگہ جگہ پاکستان میں موجود ایگزیکٹ کمپنی کا ذکر ہے. یہاں تک ذکر ہے کہ عمیر اپنے اخراجات اٹھا نہیں سکتا تو وہ تیسری پارٹی کون ہے جو اتنے ایکسپینسو اتنے مہنگے وکلا کے اخراجات اٹھا رہی ہے. یہاں تک ذکر ہے کہ جب عمیر کے جو وکلا ہیں, جو قانونی ٹیم ہے, کیا کہیں پیچھے سے جو شعیب شیخ یا ایگزیکٹ کے معاملات تھے ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ قانونی ٹیم انوالو رہی ہے. بڑا آسان ہے اگر FIA تحقیقات کرنا چاہے تو, پاکستان کو اس بدنامی سے بچانا چاہے تو. وہ پھر سے اسی کام میں مشغول ہو گیا ہے ایگزیکٹ پاکستان میں, جس طرح پاکستانی حکام اور اداروں کو سالوں تک جاری رہنے والے اس کاروبار کا نہیں پتا تھا. اس مرتبہ بھی یہ خبر کسی مقامی تحقیقاتی ادارے یا پاکستان کے ذمہ داران کو پتہ نہیں چلی اور اس بات کا انکشاف امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر دسمبر میں شائع ہونے والی رپورٹ میں ہوا, جس میں بتایا گیا تھا کہ مئی 2015 میں ایگزیکٹ ڈگری کیس میں پاکستان میں ابتدائی کارروائی کے کچھ عرصے بعد پھر سے جعلی ڈگریاں کا کام شروع کر دیا گیا ہے. عمیر حامد عرف شاہ خان امریکہ آیا اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کے دوران اسے تحویل میں لے لیا گیا. جب پاکستان میں کاروبار دوبارہ شروع ہوا تو یہ امریکہ گیا اور بینک اکاؤنٹ کھولتے ہوئے ایک اسٹنگ آپریشن کا شکار ہوا اور عمیر حامد 19 ستمبر 2016 کو کوآپریٹو وٹنس کے رابطے میں آیا, جسے کوآپریٹو وٹنس نے ریکارڈ کیا اور ان دونوں کے درمیان فون پر جو بات ہوئی اس کے مطابق عمیر حامد اور کوآپریٹو وٹنس نے پاکستان میں ایگزیکٹ کے حوالے سے ہونے والی کارروائی پر گفتگو کی اور اس کارروائی نے حامد اور کوآپریٹو وٹنس کے تعلقات پر اثر ڈالا. اسی دوران کوآپریٹو وٹنس امریکہ میں گرفتار ہوا اور پولیس نے امریکی حکام کی ہدایت پر عمیر حامد کو فون کیا, جس کی مدد سے عمیر حامد کی گرفتاری عمل میں آئی اور اب یہ عمیر حامد امریکہ کی تحویل میں ہے. اسے فراڈ کرنے پر مجرم بھی قرار دیا جا چکا ہے. امریکی محکمہ اس ویب سائٹ پر موجود دستاویز کے مطابق 2006 سے مئی 2015 تک جب پاکستان میں ایگزیکٹ کو بند کیا گیا, اس عرصے کے دوران ایگزیکٹ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں سے $140 ملین وصول کر چکا تھا. اب یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ $140 ملین جو خود امریکی کا تحقیقاتی ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے صرف امریکہ سے, وہ پاکستان میں آئے بھی یا نہیں آئے, کیونکہ جب ایگزیکٹ کے اپنے فائنینشیل اکاؤنٹس آپ دیکھیں تو اس میں وہ $140 ملین نہیں نظر آتے. تو جو دعویٰ ہے کہ پاکستان میں پیسہ آیا وہ پاکستان میں آیا نہیں, تو یہ $140 ملین گیا کہاں, یہ تحقیقات کون کرے گا. امریکہ میں یہ کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے, اب اس کی سزا کا تعین ہونا باقی ہے, جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی
اور اب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے، اور متعدد بار یہ ہو چکا ہے کہ جو وکلا اس کیس کی پیروی کر رہے تھے، کسی کے گھر پر گرینیڈ پھینکا گیا، وہ کیس سے پیچھے ہٹ گیا، متعدد وکلا اس کیس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ چودھری اسرار صاحب بارہا اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس معاملے پر کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور اب چیئرمین پیمرا افسار عالم میڈیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہیں کہ جب ان کا چینل بند کیا تو انہیں کس قسم کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، استدعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنے ملازمین کے لیے آرمی چیف سے، وزیر اعظم سے، اور ریکارڈنگ کے پروف دے رہے ہیں اور چیف جسٹس سے کہ اس پر کوئی نوٹس لیجئے ورنہ پیمرا کو بند کر دیجئے۔ ایک پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ وزیر اعظم کی ترجیحات بدل گئی ہیں، موقف بدل گیا ہے یا کرپشن کے خاتمے اور کرپٹ لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے جذبے میں کمی آ گئی ہے؟ ہفتے کے روز پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد تک میٹرو کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر، اس کے علاوہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی تو کیا کرتے ذرا سنیے۔ اگر پروب کرنے لگے تو ہمارا سارا وقت پروب میں چلا جائے اور یہ کام رہ جائیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ پروب ہونے والا ہے، اتنے گھپلے ہیں، اتنے یہاں کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ جتنا کہا جائے کم ہے، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو پھر ڈیولپمنٹ کون کرے گا؟ وزیر اعظم صاحب وقت کی کمی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی نواز شریف ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے بارہا جلسے جلوسوں میں، ملاقاتوں میں، انتخابی مہم کے دوران کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کرتے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کو بتاتے، ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن کو کہتے، اداروں میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، ساتھ ہی اس بات کا وعدہ کرتے رہے کہ کرپشن کا ایک زبردست اور وائبل نظام آئے گا۔ پیپلز پارٹی اپنے دور میں اور اس سے پہلے یہ دونوں نیب پر تنقید کرتے رہے کہ ہم ایک اچھا ادارہ لائیں گے، پیپلز پارٹی نہیں لائی، پھر میاں صاحب آئے، 4 سال گزر گئے ہیں اور اب چیئرمین نیب پر سپریم کورٹ کے جو آبزرویشن آ رہے ہیں اس کے بعد بھی میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں، کیا کہتے تھے میاں صاحب؟ کرپشن کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ دو گے، یہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ ملک کو قربان کر دیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ملک کو کھا رہے ہیں۔ اتنی کرپشن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ جو کرپشن اور بدعنوانی میں نے آج دیکھی ہے پاکستان کی تاریخ میں نے اس طرح کی بدعنوانی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سارا پیسہ جو ہے حکومت اور اس کے وزیر اور مشیر بنا رہے ہیں۔ ان کی جو کام ہے پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ ساری باتیں کی، کیا کچھ نہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ڈیولپمنٹ اور یہ سارا معاملہ۔ مصدق ملک صاحب ترجمان وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصدق ملک صاحب بہت شکریہ۔ میاں صاحب کی کیا اپنی لائف میں 2 ایکسٹریم ہیں کہ اگر احتساب کرنا ہے تو سیف الرحمان جیسا کرنا ہے جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے، احتساب کوئی نہیں کرنا، اور جب نہیں کرنا تو بالکل بھی احتساب نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کیا، 4 سال گزر گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ اور یہ سارے معاملے، ادارے آزاد کرتے، اچھے ادارے بناتے، معاملات آگے بڑھتے۔ میاں صاحب ناکامی کا اعتراف نہیں کر رہے احتساب کے حوالے سے جتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کی؟ نہیں، میرا خیال ہے جی کہ یہ جو تمام گفتگو ہے یہ سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جب وہ افتتاحی تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے دیگر جو جرنلسٹ ہیں ان سے، تو ان میں سے ایک نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ 10-12 سال سے پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا اور اس کی ترقیاتی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تھا وہ سوال جو پوچھا گیا۔ تو اس کا انہوں نے بڑا واضح جواب دیا کہ دیکھیں ہم نے تو بہت سے جو سکھ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے دونوں ادوار کے اندر پورے نہیں ہو سکے ان کو بھرپور انداز میں مکمل کیا اور شفافیت کے ساتھ مکمل کیا، اور اتنے بڑے پروجیکٹ ہوئے، چاہے وہ LNG کے ہوں، چاہے وہ بجلی کے ہوں، چاہے وہ ایئرپورٹ کے ہوں، اور کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر بھی کوئی دھاندلی کا کسی قسم کی الزام نہیں لگا کرپشن کا۔ تو یہ جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ اگر آپ پورا کلپ چلائیں جو شاید عمران خان صاحب نے نہیں چلایا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، یعنی یہ کرپشن کا جو حوالہ اگر میاں صاحب کی طرف نہیں بدی اور وہ ناکامی نہیں مان رہے تو ذرا مجھے فہرست بتائیے گا کہ نیب نے، FIA نے، جو میاں صاحب اتنے بڑے بڑے اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتے تھے،
کیا کام ہوا آپ کے دور میں؟ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں اس کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی؟ ایگزیکٹلی ان اداروں نے کیا کیا ہے؟ اور جو میاں صاحب الیکشن سے پہلے بتاتے تھے بڑے آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارے بنائیں گے، اور وہ بنا دیتے تو میاں صاحب ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیتے، وہ ادارے کرپشن کے خلاف کارروائی کرتے رہتے، میاں صاحب کے کوئی کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اداروں کے لیے کیا کیا میاں صاحب نے؟ نہیں دیکھیے نا شاہ زیب صاحب، ادارے تو کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بہت وقت لیتا ہے، یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں بہتری کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو خود اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے اداروں کے سامنے۔ اس سے پہلے کون سا ایسا وقت تھا جب ایک ملک کا وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا ہو معذرت کے ساتھ اداروں نے کوئی وزیر اعظم کو خود نہیں بنا لیا؟ جس عدالتی نظام پر آپ تنقید کر رہے ہیں ان عدالتوں نے کہا ہے ان اداروں سے کہ جائیں جے آئی ٹی میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا احتساب کریں۔ تو نہ تو میاں صاحب نے اداروں کو خود کہہ دیا جیسی پاناما کا معاملہ آیا، نہ ہی اداروں نے خود سے میاں صاحب کو کہہ دیا جیسی پاناما کا معاملہ آیا۔ یہ سب بیٹھے تھے 1.5 سال سے، یہ عدالت نے کہا ہے تو پھر معاملہ آگے بڑھا ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست کارروائی کر رہے ہیں یہ ادارے کرپشن کی، تو پھر میاں صاحب آ کے کہہ دیں کہ ہم جو 4 سال پہلے کہتے تھے ادارے اچھے نہیں ہیں، ان کو مضبوط کریں گے، جو مینیفیسٹو میں وعدے کیے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیے، وہ وعدے ٹھیک نہیں تھے، یہ ادارے ٹھیک تھے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن بہت ہے اور یہ بہت بڑا، پھر ہم ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے؟ نہیں، یہ آپ شاہ زیب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات شروع ہوئی پاناما کی بھی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پارلیمنٹ کو کہ ایک نیا قانون بھی جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں۔ لیکن ہماری آپ نے دیکھا ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس وقت اس قدر پولرائز ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم جہاں پہ کسی چیز، یعنی پہلے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جب کہا کہ آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ تجاویز لے کر آتے ہیں تاکہ پورا نظام تبدیل ہو جائے، تو سب ندارت۔ یہاں نواز شریف صاحب کو نون لیگ کو جو کام میں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں نا، وہ اس پولرائز پارلیمنٹ میں بھی کرا لیتے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے لیے اسحاق ڈار صاحب ایکٹیو ہوئے، سب سے ملے، معاملہ آگے بڑھا لیا۔ آپ کے سیاسی معاملات ہوں، سب سے میٹنگ کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پاناما کے اوپر بھی سب سے ملاقاتیں کر کے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جہاں ہوتے ہیں نا سنجیدہ، وہاں ترامیم تک کرا لیتے ہیں اس پوری پولرائز پارٹی میں۔ کرپشن کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے تو کچھ ہوا نہیں ہے، اگر ہوتا تو ورنہ پارلیمنٹ میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا، لے آتے سیم پیج پہ۔ نہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے جی، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو نیا قانون ہے احتساب کا یہ سامنے آئے گا ضرور۔ اس وقت کیونکہ ہمارا اپنا ایک مقدمہ چل رہا ہے تو کوئی بھی ایسی انٹرونشن جو ہم کریں اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے 60 دن کے بعد یہ صفحہ بالکل صاف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ تمام وعدے جو کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ نئے قوانین لانے کے وعدے کیے ہوئے وہ بھی پورے ہوں گے۔ مادہ کے ساتھ آپ کا جو نیا مقدمہ چل رہا ہے، یہ مقدمہ 6 مہینے سے چل رہا ہے اور آپ حکومت میں 4 سال سے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کام 3.5 سال میں نہیں کیا، 6 مہینے سے جو مقدمہ چل رہا ہے، جیسے یہ 60 دن میں ختم ہوگا تو وہ آپ کام کریں گے جو آپ نے 3.5 سال میں نہیں کیا۔ تو اس عدالت نے کہا ہے اور اس فیصلے کو آپ نے مانا ہے کہ چیئرمین نیب کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئی ہے، تو پھر آپ ان کا ساتھ دے دیں اگر اتنا سنجیدگی ہے آپ کی کہ ہاں جی چیئرمین نیب کے بارے میں عدالت کے آبزرویشن اچھے نہیں ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، تو ساتھ دے دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بھی کہہ چکے ہیں یہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نیب بھی آ کے کہہ چکے ہیں، آپ کو شاید آپ بھولتے ہوں، آپ دیکھیے چیئرمین نیب نے خود اپنے افسران کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کروائے تھے جہاں پہ زیادتی ہو رہی تھی، جہاں پہ کرپشن کا شائبہ بھی پڑ رہا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ۔ چیئرمین نیب کے خلاف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کے بارے میں آبزرویشن ہے، اگر تحریک انصاف گئی ساتھ دے دیں، آپ مجھے ان کی تعریفیں بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ اچیومنٹ ہے، یہ کام کیا گیا ہے، تو یہ کمٹمنٹ، اگر کمٹمنٹ ہے کرپشن کے خلاف تو کہیں سے تو ایک سائن دیں کہ ہاں جی یہ کام کریں گے ہم۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیے چیئرمین نیب جو ہیں وہ آ کے اپنی کارکردگی کا خود یہاں پہ دفاع کریں گے، کیونکہ چیئرمین نیب ہم نے اپوائنٹ نہیں کیے، چیئرمین نیب پوری پارلیمنٹ نے اپوائنٹ کیے ہیں، یعنی اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر سائن آف کیا اور حکومت نے بھی اس کے اوپر سائن آف کیے، تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی حکومتی ایجنٹ ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو ریموو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا جو آبزرویشن ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، جو ہیڈ لائنز لگی وہ آپ نے دیکھ لی۔ اپوزیشن آپ کہہ رہے ہیں سب نے مل کے کیا ہے، اپوزیشن کی جماعت کا ان کے اوپر ایک معاملہ ہے، وہ جا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے پھر ان کے بارے میں وہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں،
آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب آپ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز فائل کرتے ہیں، کوئی مقدمہ دائر کرتے ہیں، تو آپ کی ایک پورا طریقہ کار ہے. اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اہل نہیں ہیں تو وہ چلے جائیں گے، مگر اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ رہیں گے. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نون لیگ کیا سمجھتی ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے تھے، وہ نہیں بتایا گیا. بہرحال میاں صاحب نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے کرپشن کے حوالے سے، کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے. کیا کچھ نہیں ہے. ادارے کتنے آزاد ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1.5 سال میں اداروں نے کچھ نہیں کیا. جب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو پھر اداروں کو اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ایکٹیو ہو کے کچھ کرنا پڑے گا. ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ جو بنانا تھا وہ بنانے میں میاں نواز شریف صاحب ابھی تک 4 سال میں کامیاب نہیں ہوئے. 60 دن بعد کا وہ کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں گے کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پر بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم نواز شریف کی جس تلاشی کا مطالبہ کر رہی ہے، اسی طرح کی تلاشی کا مطالبہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بھی ہو رہا ہے. نون لیگ کے حنیف عباسی نے اثاثے اور آف شور کمپنیاں ظاہر نہ کرنے، مبینہ بیرونی فنڈ سے پارٹی چلانے کے الزامات پر عمران خان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پورا فائنینشل ٹریل دینا پڑے گا کہ کس طریقے سے بنی گالا کے جو معاملات ہیں ان کے اور جمائمہ خان کے درمیان کس طریقے سے فائنینشل ٹرانزیکشن ہوا، اس کی تفصیلات دینی پڑیں گی. ساتھ ہی ان کی جو آف شور کمپنی ہے نیازی سروسز لمیٹڈ، اس میں صرف ایک فلیٹ ہی تھا یا دوسرے معاملات بھی تھے، اس کی بھی پوری تفصیلات انہیں سامنے رکھنی پڑیں گی. ساتھ ہی آج الیکشن کمیشن نے جو بیرون ملک سے فنڈنگ کا معاملہ ہے جس پر تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ اسے نہ سنا جائے، وہ کہہ دیا ہے کہ وہ معاملہ بھی سنا جائے گا. کیا اس کے پروف بھی پاکستان تحریک انصاف جمع کرائے گی؟ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ. خان صاحب کیا پورے اپنا فائنینشل ٹریل جس کا مطالبہ شریف فیملی سے آپ کرتے رہے وہ سارا دیں گے؟ ان کے اور جمائمہ خان کے درمیان کیسے ٹرانزیکشنز ہوئے، فائنینشل ٹرانزیکشن وتھ پروف، ان کی جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس کے کیسے وہ برطانیہ سے پیسہ پاکستان لے کے آئے، اس کے وہ سارا کا سارا ٹرانزیکشنز کا پروف خان صاحب سامنے رکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ ایک غیر سنجیدہ کیس ہے، اور اگر آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور آپ مقدمے کے آرگیومنٹ سنیں تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ کس قدر غیر سنجیدہ کیس ہے. لگتا یوں ہے کہ صبح جس طرح واش روم میں جب آپ برش کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی خیال ذہن میں آ جاتا ہے تو وہی پی ایم ایل این لے کے چل پڑتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں طرف چونکہ ایک مقدمہ آئی سی آئی جے کا پیناما کا چل رہا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک مقدمہ دائر کر دیا جس کی میں بہت غیر سنجیدگی ہے. اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو، اگر وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل نہیں دے سکتا تو اس کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکتا اس کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے. لہٰذا عمران خان اپنے ہر روپے کا حساب دے بھی رہے ہیں، دیں گے بھی. الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرایا ہے، اور 1983 کے بعد سے تمام جو منی ٹریل ہے ان کی ایک ایک روپیہ اس کی منی ٹریل اس کی تفصیل اویلیبل ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اویلیبل ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے کہا کہ بڑا مزے کا خیز ہے، تو یہ آپ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں یا ججز کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ کی پٹیشن کے بارے میں تو شروع میں فریولس کا لفظ استعمال کیا، اس کے بارے میں نہیں کیا انہوں نے کہ یہ فریولس ہے، مزے کا خیز ہے. تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا عدالت کو؟ اتنا فضول کیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پلی ریز ہی نہیں کی ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اور جس طرح سے ہم نے پہلے یہ کہا تھا باہر جو ایک کہہ لیں کہ جو عوامی پرسیپشن کے لیے ضروری تھا کہ جو بھی الزامات لگائے جائیں اس کا جواب دیا جائے. اگر ہم اس قانونی پہلوؤں سے لڑتے اور یہ کہتے کہ یہ مقدمہ زیر سماعت آ ہی نہیں سکتا تو یقیناً سپریم کورٹ بھی ہماری بات سنتی. اب سپریم کورٹ میرٹس کے اوپر جو ہے وہ بات سن رہی ہے، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا ہم جواب دینے کے پابند بھی ہیں اور جواب دیں گے بھی. بس آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں گے. پھر دوسرا مسئلہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو پارٹی فنڈنگ والا معاملہ ہے جس میں آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جی اب نہ کریں، وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، نہیں مانی بات، وہ کریں گے، اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، تو اس کے بھی سارے پروف دیں گے، کہاں سے فنڈنگ آئی، کیا کیا معاملہ تھا، آڈیٹڈ اکاؤنٹ سارے کے سارے سامنے رکھیں گے. شاہزیب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم بیرون ملک اوورسیز پاکستانی سے فنڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ یہی سوال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے سامنے رکھیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ان کی فنڈنگ کے ذرائع کیا ہے
تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی فنڈنگ کے ذرائع نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں سے، پاکستان کے اندر سے ایک باقاعدہ نیٹ ورک کے تحت فنڈنگ لیتی ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے اور وہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جو بنیادی ہمارا استدلال تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس آپ کے پاس جمع کروائے، آپ نے ان کو اپروو کیا اور وہ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی۔ اگر آپ روزانہ کسی اپلیکیشن کی بنیاد کے اوپر آڈیٹڈ اکاؤنٹس کھولیں گے تو پی ٹی آئی تو پھر یہی کرتی رہے گی کہ ایک آدمی الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا رہے اور روز اکاؤنٹ آئے اور وہ کھولتا ہے۔ مگر یہ والی بات نہیں مانی آپ کی، اب تو کہہ دیا نا انہوں نے کہ جی جمع کرائیں آپ اور ہم کریں گے اس معاملے پر تحقیقات، تو اب آپ وہی رویہ ہوگا آپ کا جو سپریم کورٹ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں، خان صاحب کی سارے معاملات رکھیں گے، تو پارٹی کی بھی ساری چیزیں موجود ہیں، سارے معاملات رکھیں گے۔ اب جب چونکہ یہ معاملہ اور اکثر وہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو پی ایم ایل این کے حنیف عباسی صاحب کی اپلیکیشن جو سپریم کورٹ میں ہے اور جو الیکشن کمیشن میں ہے اس کو آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کاپی اینڈ پیسٹ کیا گیا ہے، جو الیکشن کمیشن میں باتیں لکھی گئی ہیں وہی باتیں وہیں پہ لکھی گئی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن میں جب ہم نے سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میرٹس کے اوپر سب چیزوں کا جواب دینا ہے تو پھر الیکشن کمیشن میں بھی دے دیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہت شکریہ، فوجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں بھی اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی تمام چیزیں خان صاحب کے معاملات ہوں یا پھر پارٹی کی بیرونی فنڈنگ کے معاملات، وہ سارے حقائق موجود بھی ہیں اور سامنے رکھے بھی جائیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے پارلیمانی اور عسکری وفود افغانستان بھیجے مگر کشیدگی کم نہ ہوئی اور پھر جمعے کو اچانک افغان سرحدی حکام کے بلا اشتعال فائرنگ کے بعد سفارتی کشیدگی سرحدی کشیدگی میں بدل گئی اور اب تک یہ کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان کی طرف سے جوابی فائرنگ میں 5 افغان چوکیوں کو تباہ کرنے اور 50 افغان فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے دعوے کو افغان سفیر نے مسترد کر دیا اور کہا کہ صرف 2 فوجی اہلکار مارے گئے۔ کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے، معاملہ تھوڑا تھمتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، تعلقات میں دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ 38 سال پہلے پاکستان نے ایک پالیسی بنائی، اس کی تکمیل کے لیے تمام وسائل جھونک دیے، مالی وسائل بھی اور انسانی وسائل بھی، کہہ لیجئے معاشرتی وسائل بھی، مگر اب یہ پالیسی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلق ماضی میں بھی کبھی اچھے نہیں رہے، پاکستان بننے کے بعد بھی اچھے نہیں رہے۔ پاکستان نے افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا اور کوشش کی کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو اس کے ماتحت ہو۔ 38 سال پہلے اس کی پالیسیز کی تائید کرے، اس کے لیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنی ہی عوام کے ذریعے اپنے ہی علاقے میں جہادی کیمپ قائم کیے۔ دنیا بھر میں ملک پراکسی وار لڑتے ہیں مگر ہم انوکھے ملک بنے جس نے اپنی ہی عوام کو افغان جنگ میں جھونک دیا اور بھرپور پروپیگنڈا کیا، مگر افغانستان پاکستان کے اس طریقے سے جو حکومت تھی افغانستان کی یا افغان پالیسی تھی وہ اس طریقے سے پاکستان کے ماتحت نہ آ سکی۔ آج 38 سال بعد پاکستان کی مغربی سرحد بھی اتنی ہی غیر محفوظ ہے جتنی کہ مشرقی۔ جس بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا، ظاہر ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات درست نہیں تھے، پاکستان چاہتا تھا کہ دونوں طرف معاملات خراب نہ رہیں، افغانستان بھارت کے قریب نہ ہو، پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں، مگر بھارت کا اثر و رسوخ اب بھی 38 سال بعد بھی شاید افغانستان پر 38 سال پہلے سے زیادہ ہے۔ پاکستان جس افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت چاہتا تھا وہاں موجودہ حکومت جتنی ناراض پاکستان سے ہے شاید ہی کسی اور ملک سے ہو۔ 38 سال تک تمام وسائل جھونکنے کے باوجود، 130 ارب ڈالر کے نقصان کے باوجود، 30,000 سے زائد جانیں دینے کے باوجود، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ملک میں ہونے والی دہشت گردی کی تقریباً تمام وارداتوں کا تعلق افغانستان سے جوڑتے ہیں اور افغانستان اپنے ملک میں ہونے والی تمام دہشت گردی کے پیچھے پاکستان کو پر الزام لگاتا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی ناکام افغان پالیسی اور اس کے نتیجے میں جو نقصان پاکستان نے برداشت کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ایک ہوسٹائل پالیسی بھگتنی پڑ رہی ہے جو وہاں کی ایجنسیاں پاکستان کے دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہیں اور پاکستان میں کارروائی کے خلاف جو ہو رہی ہے دہشت گردی کی، اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ افغانستان میں پاکستان نواز حکومت ہو۔ بطور پڑوسی پاکستان نے کوشش کی کہ تعلقات بھی بہتر ہوں، کیونکہ ابتدا ہی سے دونوں ملکوں کے تعلقات کبھی بہتر نہیں رہے۔ افغانستان پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ افغانستان نے بہت بعد میں پاکستان کو تسلیم کیا، پھر 70 کی دہائی تک افغانستان میں بھارت نواز اور سوویت یونین کی حامی کمیونسٹ حکومت قائم رہی جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کبھی بہتر نہیں رہے۔ اس لیے پاکستان نے 70 کی دہائی کے آخر میں افغان پالیسی بنائی کہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے، وہاں ایسی حکومت قائم کی جائے جو پاکستان نواز ہو، اور جب 1979 میں سوویت یونین کی فوجیں
افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان کو افغانستان میں مداخلت کا موقع ملا۔ پاکستان کے اس وقت کے آمر جنرل ضیاء الحق، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان اور پھر ان کے بعد بننے والے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل نے افغانستان میں مداخلت کی پالیسی تیار کی۔ سوویت فورسز افغانستان میں داخل ہوئیں اور پاکستان نے افغانستان میں باقاعدہ مداخلت کا منصوبہ تیار کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ کوئی سپر پاور یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر افغانستان پر قبضہ کر لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ کیا آپ انسانیت کو اتنا گرا ہوا سمجھیں گے کہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک پر صرف طاقت کے ذریعے سے تسلط جمانے کے اندر کامیاب ہو سکے گا؟ اور کیا میں اور آپ اس کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیں گے؟ تو اس میں کسی سپر پاور یا کسی اپنے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کا سوال نہیں، یہ اصولوں کا سوال ہے، اور ایک اسلامی مملکت کبھی اپنے اصولوں سے پاکیز نہیں۔ اس وقت کی افغان پالیسی کے معمار جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل کو سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان نے افغانستان میں اپنی نہیں دوسروں کی جنگ لڑی، اس کی قیمت لی، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے اس کی قیمت چکائی اور اب تک چکا رہی ہے۔ افغانستان میں جاری جہاد کے لیے پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب سے فنڈنگ لی، نہ صرف پیسہ لیا بلکہ امریکہ سے بھاری ہتھیار بھی لیے۔ افغانستان پر اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پاکستان نے اپنی معاشرت تک خطرے میں ڈال دی۔ پاکستان کی بھی پراکسی وار تھی، امریکہ اور سعودی عرب کی بھی تھی، مگر امریکہ اور سعودی عرب نے پیسے ضرور جھونکے، نہ اپنی سرزمین جھونکی، نہ اپنے لوگ جھونکے، مگر پاکستان اس پراکسی وار کا ایک الگ ہی انداز میں شکار ہوا۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مسلح جھتے تیار کیے گئے، نصاب بدلا، مدرسہ کلچر کو سرپرستی ملی، انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا۔ اس بات کا اعتراف سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی کیا۔ ایشو دیکھو، ماحول ادھر 1979 سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے۔ ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے، ہیرو ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے، 80s کا ہیرو ہے، بالکل ہے۔ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا، CIA کا بھی تھا شاید۔ یس، یہ ظواہری ہمارا ہیرو تھا۔ تو ماحول الگ تھا، اب ماحول تبدیل ہو گیا، اب وہ ہیرو جو ہے وہ ویلن بن گئے۔ یہ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے دیکھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کسی بھی طرح افغانستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے، مگر افغانستان کی طرف سے ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے۔ جو خواب 38 سال پہلے دیکھا گیا، اس کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو نہیں آئے اور افغانستان اور دور چلا گیا اور بھارت کے قریب چلا گیا۔ اب بھارت کے ذریعے استعمال ہونے کا الزام لگ رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اور سول قیادت دورے بھی کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور مذاکرات کی ٹیبل پر افغانستان آئے، مگر افغانستان ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور جو ماضی میں ہوا، جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے مذہبی حتیٰ کہ فرقہ وارانہ جماعتوں کی سرپرستی کی گئی، اور یہ سب کچھ ریاست نے کیا اور افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کیا، مگر ہوا کیا؟ افغان جہاد کے وقت میں جو نفرت کا بیج بویا گیا، جو انتہا پسندی کی پرورش کی گئی، اس نے پاکستان کی معاشرت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جو انتہا پسند تیار کیے گئے وہ 9/11 کے بعد پالیسی بدلنے کی وجہ سے پاکستان ہی کے خلاف لڑنے لگے، اور پھر انہی مسلح گروہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مگر پھر بھی افغانستان پاکستان کے قریب نہیں آ سکا۔ اس دوران پاکستان میں 2 بڑے واقعات ہوئے جس نے واضح کیا کہ امریکہ اب افغانستان سے دور ہو رہا ہے اور اس کی افغان پالیسی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، مگر ہم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے لگے ہیں۔ 10 اپریل 1988 کو افغان مسلح جتھوں کے لیے مختص اسلحے کے سب سے بڑے جو اس کا رکھنے کی جگہ تھی، اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہوا۔ یہ حادثہ تھا، یہ سازش، مگر واقعے کے بعد امریکہ اپنے دیے گئے اسلحے کے آڈٹ سے محروم ہو گیا۔ آج تک نہیں پتہ چلا ہوا کیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان سمیت کئی اعلیٰ افسروں کی فضائی حادثے میں وہ مارے گئے۔ ان 2 واقعات کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی پالیسی نہ بدلی اور یہ سوچ دی گئی کہ اگر امریکہ ساتھ نہ بھی دے تو بھی اب پاکستان افغانستان میں اپنے مفادات کا خیال رکھ سکتا ہے اور رکھے گا۔ فروری 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے تک پاکستان کی کوششیں جاری رہی۔ سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا، لیکن افغانستان میں ہماری مداخلت ختم نہ ہوئی۔ وہاں مختلف جہادی گروپس اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے رہے۔ بہرحال افغانستان سے سوویت انخلا کے باوجود بھی وہاں صدر نجیب اللہ کی حکومت برقرار رہی، جسے ہٹانے کے لیے افغان جنگ میں حصہ لینے والے مسلح جتوں کو پھر سے منظم کیا گیا۔ مارچ 1989 میں متوازی حکومت قائم کروانے کے لیے جلال آباد میں حملہ ہوا۔ 1992 میں کابل میں روس کی پشت پناہی میں بننے والی حکومت کا تختہ الٹا۔ پشاور میں تمام افغان مسلح جتوں کو بٹا کر افغانستان میں حکومت قائم کرنے کا معاہدہ بھی ہوا، اور پھر 1989 سے 1994 تک مختلف افغان گروپ قبضے کی جنگ بھی لڑتے رہے۔ طالبان کی حکومت بھی آئی
وہ حکومت بھی واضح طور پر نظر آتا تھا کہ ہماری نہیں سنتی. یہ 38 سال پرانا جو معاملہ تھا جسے پاکستان میں 70,000 جانیں چلی گئی, اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا. کیا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہمارے ساتھ اس وقت ظاہر حسین صاحب موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. ظاہر حسین صاحب بہت شکریہ. افغانستان کی ہردرمی جاری ہے. اس وقت کی جو سول اور عسکری قیادت ہے بارہا کوششیں کر رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں, ٹیبل پر آئے, بھارت کے زیادہ قریب نہ جائے, ایجنسی کے آگے رو کے ہاتھوں استعمال نہ ہو رہا ہو, مگر افغانستان ہے اور ان کی قیادت ہے کہ بات کرنے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 40 سال جو پالیسی تھی, جو کوشش تھی کہ ہماری مشرقی سرحد پر تو بھارت کی ہردرمی ہے ہی, مغربی سرحد میں معاملات نہ ہو, ہمارا اثر و رسوخ ہو, وہ ناکام ہو گئی؟ دیکھیں یہ پالیسی میں اس لیے تو نہیں کہوں گا کہ 40 سال والی جو پالیسی تھی وہ ناکام ہوگی. ہمارے پاس کبھی پالیسی رہی نہیں ہے, میں کیا ہے, لیکن اس کے کچھ اور بھی وجوہات ہیں, صرف ہماری پالیسی کا عمل دخل نہیں ہے. اس سے پہلے 40 سال پہلے بھی جو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں رہے تھے. وہاں پہ بھی جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہاں سے پختونستان کے نعرے بھی بلند ہوتے تھے, تمام چیزیں تھیں. تو یہ تسلسل ایک رہا ہے. ایک سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک حد تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہتر ہوئے تھے, وہ صرف 4 سال میں جب طالبان کی حکومت تھی. لیکن یہ بھی بات بھی آتی تھی کہ طالبان نے بھی جو ہے کوئی ہمارے ایک لحاظ سے, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ایک لحاظ سے ایسٹ بن گئے تھے, وہ بھی نہیں تھا. طالبان نے ہمیں زیادہ استعمال کیا بنسبت ہم نے طالبان کو استعمال کیا. بلکہ الٹا اثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں حاصل کی, طالبان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان میں حاصل کی. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے بھی جو ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمارا ایک اور بھی آتی ہے کہ ہمارا ہونا یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ ہم جو ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتے, اور بجائے اس کے کہ جو ایک خانہ جنگی کا جو دور تھا, خاص طور پہ 1992 سے لے کے 2000 تک کا جو تھا, جس میں ہمیں بجائے اس کے کہ اس خانہ جنگی میں ہم حصے دار بنتے, ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ ایک نیوٹرل اس کی ہونی چاہیے تھی. جب اسی کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارے اس پہ آ رہا ہے کہ ہم نے طالبان کو بھی سپورٹ کیا, اس سے پہلے ہم گلبدین حکمت یار کو سپورٹ کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے پوری طرح افغانستان کے خانہ جنگی میں ملوث ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی ہماری خرابی تھی. اور 2001 کے بعد جو حکومت آئی افغانستان میں, وہ حکومت تھی جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائڈنگ لائن کے دوسری طرف تھی. خانہ جنگی میں ان کے طالبان کے مخالف فورسز تھی. تو اس کے بعد جو ہے 2001 کے بعد جو ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ہمارے تعلقات کسی صورت میں بھی افغانستان کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے فضا موجود تھی, ایک فضا یہی تھی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, اور وہ جو ہے وہ ہمارے ایک لحاظ سے سمجھے جاتے تھے ہمارے دشمن ہیں, اور ان کے نزدیک پاکستان سب سے بڑا دشمن تھا ان کے لیے, کیونکہ ہماری جو جتنی ہماری امداد تھی وہ طالبان کے لیے تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ طالبان کی جو خانہ جنگی میں ان کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں ایک لحاظ سے ناردرن الائنس, جو اب تو ناردرن الائنس نہیں بجا, لیکن ناردرن الائنس کے جو ایلیمنٹ ہیں وہی اس وقت کابل میں حکومت کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک جو ہسٹوریکل بیگیج آتا ہے, اس کے اثرات بھی ہمارے تعلقات افغانستان سے ابھی تک ختم پڑے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے. حسین صاحب کہتے ہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے, مگر امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں اب سینس پریویل کرے جب پاکستان میں ایک ایسی قیادت موجود ہے جو تعلقات بہتر کر رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے اندر آپ کو آ کے ڈی اسٹیبلائز کرے, اس معاملات کو ختم کیا جائے, تو وہاں سینس پریویل ہو اور پاکستان کی عسکری اور سول قیادت کی کوششوں کے نتیجے میں وہاں کی قیادت بھی ایک رسپانس دیتی نظر آئے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.